बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेडलाइन। नाज़रीन, आज शो में वीक की जो टॉप 3 स्टोरीज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो स्टोरी है वो कौमी असम्बली के इजलास की है। एक दफ़ा फिर हंगामा रही और अपोजिशन ने वो इजलास चलने नहीं दिया। गैस महंगी, बिजली महंगी, इसके नारे लगाते रहे, स्पीकर का घेराव कर लिया और बदनज़मी का शिकार हुआ। ये कोई अभी नहीं हुआ, पहले भी हम देख रहे हैं, जब से पीटीआई की हुकूमत आई है तब से ये मामला जारी हैं। दूसरी जो स्टोरी है वो सिंध असम्बली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी को नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर इल्ज़ामात जो हैं वो इनकम से ज़ायद असासे बनाने के और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के। इस पर पीपल्स पार्टी ने बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ज़रदारी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि जमहूरियत को चैलेंज है उनकी गिरफ्तारी। जमहूरियत को चैलेंज किस तरह है आज ये प्रोग्राम में जानेंगे। इसके साथ साथ जो तीसरी स्टोरी है, पीपल्स पार्टी ने फेक बैंक अकाउंट केस का जब फैसला आया उसके खिलाफ नजर सानी की अपील सुप्रीम कोर्ट में दी थी और उस नजर सानी की अपील को अदालत ने मुस्तरद कर दिया है और उस पर जो लतीफ़ खोसा ने लंबे दलाइल दिए और उन लंबे दलाइल में जो यू टर्न लिया वो भी आपको बताएंगे और इस पर डिस्कशन भी करेंगे। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं नाज बलोच साहिबा। नाज बलोच साहिबा पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले बताएं कि अपोजिशन ऐवान को चलने क्यों नहीं दे रही। जब से पीटीआई की हुकूमत आई है हम देख रहे हैं कि अपोजिशन मुसलसल एहतजाज कर रही है। लोगों का बहुत पैसा लगा होता है जबकि टैक्स पेयर मनी से ये आपके इजलास हो रहे हैं यहाँ असम्बली में और हम देख रहे हैं कि कॉन्टीन्यूसली ये एफर्ट की जा रही है कि पीटीआई की हुकूमत को किसी तरह टफ टाइम देने के लिए, कानून साजी को रोकने के लिए ये तमाम इकदाम किए जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कंबर, बात यह है कि अपोजिशन एक वो थी जो पीटीआई ने की गुज़िश्ता जो अदवार रहा, टेन्योर रहा, उसमें सड़कों पे, डी चौक पे और धरने की पॉलिटिक्स करके और 4 महीने पार्लियामेंट से बाहर रह के जो एहतजाज पीटीआई ने किया, तो मेरा ख़्याल है ये तो कुछ नहीं है जो इस वक्त की अपोजिशन कर रही है। बड़े बड़े मसाइल हैं, माशी तौर पे जो एक बहरान की कैफियत पैदा हो रही है, महंगाई का जो एक तूफ़ान है आवाम के ऊपर, गैस के नरखों में इजाफा, बिजली के नरखों में इजाफे पर इजाफा, फिर इजाफा, तेल की कीमतों में इजाफा, इन्फ्लेशन जो है वो डबल हो चुकी है जब से ये हुकूमत आई है, सर्कुलर डेट हमारा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, कर्ज़ों का बोझ जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ये तमाम चीज़ें जो है इनका इम्पैक्ट एक कॉमन सिटीज़न पे, एक आम पाकिस्तानी के ऊपर पड़ता है और अपोजिशन का काम उन इश्यूज़ को एड्रेस करना, उन पे आवाज़ उठाना है। ये तो एक बात। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हुकूमत का जो रवैया है वो अभी तक एक अग्रेसिव और बहुत ही अपोजिशन वाला एटीट्यूड है। हुकूमत जो है वो अब भी धरने के मोड से बाहर नहीं निकली, एजेंडा के ऊपर हुकूमत फॉलो नहीं करती। अब अगर हुकूमत के एजेंडा के फॉलो करने के बजाय वो उठा के मौका दे देते हैं मुराद सईद साहब को सियासी गर्मा गर्म तकरीरें करने का, दूसरों को चोर डाकू डकैत बोलने का सर्टिफिकेट लेकर वो जब 1-1 घंटे की तकरीर करते हैं ना, तो वो कौम के ख़जाने का पैसा उस वक्त वेस्ट हो रहा होता है। काश कि उस वक्त ये सेंस प्रिवेल करे और एजेंडा के ऊपर बात किया जाए, बजाय इसके कि खड़ा कर दिया जाता है मुराद सईद साहब को और 1 घंटा कंटिन्यूसली सिवाय चोर डाकू डकैत इसके अलावा कोई तीसरी बात नहीं होती है। और नहीं होनी चाहिए। आई एग्री। अब मेरी बात सुनिए। आपने धरनों की बात की, लेकिन धरनों के जब टाइम था तब तो आप पीटीआई में थी, तब आप उसे डिफेंड करती थी, लेकिन अब जब आप चूंकि पीपल्स पार्टी में आ गई हैं, now you are saying that is illegal. No. I'm not saying that's illegal. There's always a way to demonstrate. There's always a way to protest. PTI chose to protest on the streets. Yeah. That was their agitation politics, and they felt that the policy at that time of the party was of doing a protest on the streets, bringing the people of Pakistan on streets. पीपल्स इस वक्त की जो अपोजिशन है वो पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए प्रोटेस्ट कर रही है। सो आई एम ड्राइंग अ कंपैरिजन बिटवीन द टू कि अगर सड़कों के ऊपर एहतजाज किया पीटीआई ने एंड दे फेल्ट दैट इट वाज राइट दैट टाइम, तो आज की पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन तो अवाम के अंदर एहतजाज कर रही है। सो दिस इज अ कंपैरिजन दैट आई एम ड्राइंग बिटवीन द टू। दूसरी बात मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जब आप पार्लियामेंट में खड़े होकर 1 घंटा तकरीरें सियासी करेंगे और अपोजिशन को गालियाँ निकालेंगे, तो आप क्या तवक्का करते हैं कि सामने से अपोजिशन खामोश बैठेगी? वो भी जवाब देगी और वो जब जवाब देने के लिए उठती है तो उनको जब मौका नहीं मिलता, फिर दोबारा ही हुकूमती अरकान को मौका
موقع دے دیا جاتا ہے, پھر مزید 1 گھنٹہ پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو گالم گلوچ کی نظر کیا جاتا ہے, تو ان چیزوں سے بدمزگی پیدا ہوتی ہے. تو اب جو پارلیمنٹ کو صحیح چلانا جو ہے یہ حکومت کے اختیار میں ہے. اگر وقت حکومت چاہتی ہے کہ افہام و تفہیم سے ہم آگے بڑھیں, بیکاز دیکھیں جب حکومت بنی تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے, بلاول بھٹو نے واضح طور پہ کہا کہ ہم حکومت کو آگے بڑھنے کے لیے we will fully support ہر اچھے اقدام کو, لیکن کچھ کریں تو صحیح نا, کوئی اقدام اچھا کریں. اکانومی آپ لوگوں نے چھوڑ کے نہیں گئے, ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کے دور کا بھی دیکھ لیں, مسلم لیگ نون کے دور کو بھی دیکھ لیں, وہ بات صحیح کرتے ہیں نا, جب اکانومی اتنی آپ ان کو اس سطح پہ دے رہے ہیں, اکانومی جب بالکل کولیپس کرنے والا ہے, آپ کے جو بینک کرپٹ ہونے والے ہیں آپ, اس کے علاوہ سعودی انویسٹمنٹ آئی, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو انیشیٹو عمران خان لے رہے ہیں, میں ابھی بتاتا ہوں آج کی جیسے ڈیولپمنٹ ہے, برٹش ایئر کے بعد ایئر فرانس اب پاکستان واپس آ رہی ہے اور اپنے آپریشنز کرنے لگی ہے. انویسٹمنٹ جو آ رہی ہے پاکستان, سعودی جو ہے $20 ارب کی انویسٹمنٹ کر کے گئے ہیں, تو انیشیٹو تو لے رہے ہیں, انہیں سانس لینے کا موقع تو دیں. اچھا ٹھیک ہے, پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم بھی پاکستان کی بہتری کے لیے پولیٹکس کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ملک کو نیچے لے جانے کا ایجنڈا یقینی طور پہ نہیں رکھتی ہوگی. ہر پولیٹیکل پارٹی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بہتری کر سکے. بات یہ ہے کہ دوسروں کے اوپر ملبہ ڈال کے بڑی آسانی سے اگر آپ نکل جاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا دور تھا تو پیپلز پارٹی 98 پہ ڈالر چھوڑ کے گئی تھی. اب ڈالر آتے ہی جو پروان چڑھا ہے, اور تب کے حالات انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت $80 پر بیرل تھی, تب بھی ہم عوام کو سستی بجلی پرووائڈ کر رہے تھے, پر یونٹ $2 تک بجلی پرووائڈ ہو رہی تھی لوگوں کو. لیکن اب جو حکومت ہے $40 پر بیرل, $44 سے $40 پر بیرل پہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت آ گئی ہے. اس کے باوجود بجلی جو ہے وہ بھی مہنگی, تیل بھی مہنگا, یہ ساری چیزیں جو انہوں نے ریٹس میں. اچھا دیکھیں گزشتہ میں زیادہ دور نہیں جاتی, آپ پیپلز پارٹی کے دور کی بات کریں, آپ نون لیگ کے دور کی باتیں کر رہے ہیں, سارا ملبہ ان پہ یہ پیپلز پی ٹی آئی جو ڈالتے ہیں. اسد عمر صاحب جن کو یہ اکانومک وزرڈ اپنا کہتی ہے پی ٹی آئی, he comes up on the floor of the parliament, اور گزشتہ حکومت میں بہت ہی ماضی قریب میں, دور کی میں بات نہیں کر رہی, چند ایک سال کی پرانی بات ہے, اسی ایوان میں کھڑے ہو کر تنقید کرتے تھے جب تیل کی قیمت میں $1 کا اضافہ ہوتا تھا, اور چلا کے کہتے تھے کہ پاکستان میں تیل کی قیمت $65 سے اوپر نہیں ہونی چاہیے, اور اگر $65 سے $1 بھی اوپر ہے تو یہ منافع خوری حکومت کیوں کر رہی ہے. یہ اسد عمر صاحب آن ریکارڈ پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کر کہتے تھے 1 سال پہلے. تو اب اسی فارمولا کے اوپر آج ان کے ہاتھ میں اگر حکومت ہے تو یہ 65 پہ کر کے دکھائیں تیل, چلے جی آپ 70 پہ کر کے دکھائیں. آپ نے یہ کیسے کب تک اس طرح چلتا رہے گا, کب تک اسی طرح چلتا, جو سٹینڈرڈ انہوں نے اوروں کے لیے فکس کیا تھا اس سٹینڈرڈ کے اوپر آج ان کو موقع ملا ہے. Now they are the government, they can't throw the blame on others. 5 سال ان کے پاس کے پی میں گورنمنٹ تھی, ایک ایکسپیریمنٹ انہوں نے وہاں پہ کیا, حکومت کیسے چلتی ہے ان کو موقع ملا سیکھنے کا. اب دے آر ان دی فیڈرل, اب ان کا ایک ذمہ داری ہے کہ یہ گورننس کو امپروو کرے, یہ مہنگائی کو. اچھا آپ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں اٹ از ویری اسینشیل, اور ہر دور حکومت میں MOUs سائن ہوتے ہیں. MOUs آر میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ, اٹ از ناٹ این اگریمنٹ, اٹ جسٹ ایک یادداشت ہے یہ, اور ہماری خواہش ہے کہ یہ آگے بڑھے. وی وڈ وانٹ کہ اس پہ امپلیمنٹ ہو. یو اے ای سے انہوں نے کہا لون آ گئے نا, لون, اس کے علاوہ ڈیفرڈ پیمنٹس پہ آئل کو بھی آپ کو فراہم ہو گیا. اب آپ مطلب کہیں نہ کہیں سکسیس تو ایگزسٹ کر رہی ہے, آپ اگر بالکل کریڈٹ نہ دینا چاہیں یہ آپ کی مرضی ہے. نہیں, آپ نے منی بجٹ آپ لے کر آئے, کامن مین کے اوپر آپ نے, حکومت نے پورا برڈن ڈالا منی بجٹ کا. اس سے پہلے آپ نے, یہ پہلی حکومت ہے, یہ تو پہلا منی بجٹ تھا جس پہ سارے اکنامک ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں اٹ واز بریلینٹ. ایک سیکنڈ, میری گزارش سنیں, آپ نے کامن مین کے اوپر برڈن ڈالا ہے. آج جو ایک عام کنزیومر ہے اس کو گیس کے نرخوں میں جس طرح لوگ رو رہے ہیں, بجلی کے بل, آپ نے سلیب کا ریٹ اتنا کر دیا کہ اگر کسی کا بل 3-4 ہزار آ رہا ہے, 1 یونٹ اوپر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو 11 ہزار بل آ رہا ہے. تو یہ جو سلیب ریٹ ہے یہ کس کے کہنے پہ انہوں نے ڈیزائن کیا؟ ڈیفینیٹلی یہ غیر عوامی فیصلے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ the issue is کہ اس وقت
اپوزیشن چاہتی ہے, ایٹ لیسٹ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ حکومت اپنی فائنینشیل پالیسیز کو, اپنی فسکل پالیسیز کو امپروو کرے, ان کو ریوزٹ کرے, ان کو ریوائز کرے, اور ایسی پالیسیز لائے جو دیکھیے پیپلز پارٹی کو حکومت ملی, مشکل حالات تھے. ایک عامر پرویز مشرف جو ہے وہ 10-11 سال کی حکومت چھوڑ کے گیا ہوا تھا. ایک مشکل حالات میں ملک کو درپیش چیلنجز کے باوجود ہم نے آ کے عوام کو بے نظیر انکم سپورٹ دیا ود ان 6 months. ہم نے صوبوں کو خود مختار کیا, ہم نے NFC ایوارڈ دیا. تو ڈیلیور کرنے کی بات ہے تو آپ 6 مہینے is sufficient to you start at least. نظر تو آئے کہ حکومت کچھ کر رہی ہے. وی ہوپ کہ آئندہ اسمبلی کی جو کارروائی ہے وہ اسموتھلی چلے گی اور پیپلز پارٹی خصوصاً فیسیلیٹیٹ بھی کرے گی اس کارروائی کو چلنے میں. لیکن آپ کی باتیں بجا ہیں, اپنی جگہ ہیں, اور اپوزیشن کا یہی کام ہوتا ہے احتجاج کرنا. نیکسٹ سٹوری پہ موو کرتے ہیں. اسپیکر کی گرفتاری آغا سراج درانی کی جمہوریت کے لیے کیسے چیلنج ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے, پہلے تو انٹرسٹنگلی اینڈ سرپرائزنگلی انفارمیشن منسٹر ہر ہفتے کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں پہلے ہی پریڈکٹ کر لیتے ہیں. ان کو پتہ نہیں کوئی خواب آ جاتا ہے یا پتہ نہیں کون ان کو بتا جاتا ہے اگلے ہفتے کس کی گرفتاری ہے, اگلے ہفتے کس کی پکڑ ہے, اگلے ہفتے کس کی دھکڑ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جناب یہ ہوتا ہے کہ سندھ میں وفاقی وزراء جب جاتے ہیں, وہاں جاتے ہی ایئرپورٹ میں لینڈ کرتے ہی اپنے 4 MPs کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ اندر دھڑے بندی بہت ہے, ڈویژنس بہت ہے, دیٹس another subject, don't want to talk about that. لیکن وہاں پہ جاتے ہی پہنچتے ہی وہ کہتے ہیں جناب ہم سندھ میں گورنر راج لے کر آ جائیں گے, ہم سندھ کی حکومت گرا دیں گے. اور اس قسم کی جو وہ خیالی پلاؤ پکا رہے ہوتے ہیں, اس سے ایک نیگیٹو تاثر صوبے میں جاتا ہے. ایک ایسے صوبے میں جب میجورٹی سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی ہے, ہونا یہ چاہیے وفاق جو ہے وہ فیڈریشن کی علامت ہوتا ہے, سب کو اکٹھا کرتا ہے. یہ صرف نہیں ہونا چاہیے کہ پنجاب میں PTI کی حکومت ہے اور KPK میں PTI کی گورنمنٹ ہے, لہٰذا اور بلوچستان میں کولیشن ہے, لہٰذا وہ 3 صوبوں میں تو آپ ان کے ساتھ سگے بھائیوں والا سلوک کریں گے, اور آپ جیسے ہی سندھ میں آئیں گے آپ سوتیلا سلوک کریں گے. تو یہ چیزوں سے صوبوں میں ایک احساس محرومی پیدا ہوتی ہے. پلس ہمارے پاس سندھ میں 120 ارب کا جو ترقیاتی بجٹ تھا, اس کے اوپر حکومت نے پیش رفت نہ کی ہے نہ وہ کر رہی ہے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہم بیک لاگ کا شکار یہ ہو رہا ہے معاملہ. ڈویزیبل پول میں سندھ کے جو پیسہ آنا چاہیے وہ نہیں آ رہا. پھر سندھ گیس پرووائڈ کرتا ہے, 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے, نہ تو وہاں گیس ہے نہ تو ریونیو وہاں پہ دیا جا رہا ہے. اس کے بعد پانی کا جو مسئلہ سندھ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ بیسک ایشوز ہیں. ان ایشوز کو جب ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسائل کو بجائے ایڈریس کرنے کے کبھی کسی کو پکڑ لیا جاتا ہے, کبھی کسی کو پکڑ لیا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ کرپشن کے خلاف تو میں خود کہتی ہوں کہ سراپائے احتجاج ہر پاکستانی کو ہونا چاہیے. یہ ہمارا مسئلہ ہے. سندھ میں تو کب سے آپ صاحب اختیار ہیں, کیوں نہیں مسائل حل کرتے؟ یہ سارے مسائل جو اتنے زیادہ مسائل ہیں, آپ کی پوری گورنمنٹ 5 سال فیڈرل میں بھی رہے ہیں, اس کے بعد پھر سندھ میں کنٹینیوس گورنمنٹ چلتی آ رہی ہے. ہمارے دور حکومت میں جب ویٹ جو ہے وہ کراپ گرو ہی نہیں ہو رہا تھا, کسان گرو ہی نہیں کر رہا تھا, پرویز مشرف جس قسم کی پالیسیز رکھ کر گئے, اس کے بعد ہمارے ایگریکلچر بڑا نقصان میں تھا. لیکن پیپلز پارٹی نے ودن فرسٹ 6 months ہم نے کراپ گرو کر کے نہ صرف سبسڈی دی لوگوں کو, کسانوں کو, ہم نے اس لیول پہ اس کی گروتھ کی کہ ایکسپورٹ کرنے والی کنٹری بن گیا, ویٹ ایکسپورٹر ہم بن گئے. پانی کا مسئلہ حل کر کے لوگوں کو. لیکن بات یہ کہ جب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ بجائے ایشوز کے اوپر بات کرنے کے, یہ جو سیاسی ایٹیٹیوڈ ہے انتقامی کارروائی کا کہ آپ اسپیکر کو اریسٹ کر دیتے ہیں, تو پھر دیکھیں نا, میں تو کبھی یہ نہیں چاہوں گی ایز اے ڈیموکریٹک پرسن, میں کبھی یہ نہیں چاہوں گی. Let me finish. As a democratic person, I would never want this. KPK میں جو اسپیکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کے اوپر بھی نیب کے بہت سارے کیسز ہیں, بٹ میں چاہوں گی, میں کبھی یہ نہیں چاہوں گی کہ ان کے گھر میں جا کے چھاپا ماریں, ان کے بچوں کے سامنے بدتمیزیاں ہوں. اور نیب بلاتا ہے نا انہیں, نیب پرویز خٹک کو نہیں بلایا نیب نے. دیکھیں بلانے میں فرق ہے. میں خود بھی یہ چاہتی ہوں. سراج درانی کو دسمبر میں بلایا گیا تھا, پیش نہیں ہوئے. اب جب انکوائری میں آپ نہیں پیش ہوں گے تو ایک گرفتاری ہوگی, تو پھر نیب نے کیا کرنا ہے, گرفتاری کرنی ہے نا. جب آپ کو انکوائری میں بلایا جا رہا ہے, دسمبر میں آپ کو طلب کیا گیا ہے, نوٹس بھیجا گیا ہے, آپ کے گھر وہ نوٹس ریسیو ہوا ہے, آپ پھر بھی اسے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر انکوائری کسی نہ کسی سٹیج پہ کنکلیوڈ تو ہونی ہے نا. پھر انہوں نے آ کے انہیں گرفتار کر لیا. گرفتار کہاں سے کیا؟ اسلام آباد سے. وہ کیا کرنے آئے تھے؟ یہاں پہ آئے ہوئے تھے نا. کیا گھومنے آئے ہوئے تھے؟ نہیں, obviously اس کے کام سے انویسٹیگیشن کے لیے آئے ہوئے تھے نا, ان کو بلایا طلب کیا گیا تھا, اسی لیے آئے ہوئے تھے. جب وہ آئے تھے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا. نہ وہ ملک سے باہر ہیں, روزانہ وہ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں ہوتے ہیں,
چیئر کر رہے ہوتے ہیں, ایز اے اسپیکر چلا رہے ہوتے ہیں سندھ اسمبلی کو, تو ہی از ویری مچ اویلیبل. آپ نے اگر ان کو انلیگیلٹی کیا ہے سارے پروسیس میں؟ انلیگیلٹی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہے, جو بات غلط ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ جو ان مائی اوپینین اینڈ ان دا اوپینین آف ایوری پارلیمنٹیرین, اس وقت پی ٹی آئی کی حکومتی اپنے بہت سارے ارکان جو ہے وہ اس چیز کی وجہ سے بڑے اظہار تشویش ان کے اندر ہے کہ اگر آپ کسی کو شک کی بنیاد پہ, شکوک کی بنیاد پہ آپ ہتھکڑیاں لگا کے, آپ بختر بند میں ڈال کے, میڈیا کے سامنے ٹرائل کر کے, میڈیا ٹرائل کر کے تذلیل کرتے ایک الیکٹڈ نمائندے کا, اور اس کے بعد آپ کورٹوں میں لے جانا لانا, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, لیکن آپ ہتھکڑیاں ڈال کے جب ایک ملائن کر رہے ہوتے ہیں, کسی کی ڈیفیم کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ 94% آف آل دا کیسز جو نیب کے رہے ہیں اس میں سکسیس ریشیو صرف 5 to 6% ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 94% تو ایویڈنس ہی نہیں ہوتا. تو آپ کے پاس جب ایویڈنس نہیں ہوتا, جب آپ کے پاس برڈن آف ایویڈنس لائز آن دا انویسٹیگیشن ایجنسیز, آپ کے پاس جب پروف نہیں ہوتا اور آپ جا کے اگلے کو ثابت کرنے کے چکر میں کہ بھئی آپ نے کرپشن کی اور آپ ہی ثابت کریں کہ آپ کرپٹ ہیں, آپ چور ہیں, تو یہ جو طریقہ ہے اس کے اوپر اعتراض ہے. اس سے پھر پرسیپشن یہ جاتا ہے جیسے ہونا چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد آئیں گے تو ناز بلوچ صاحبہ سے پوچھیں گے کہ یہ جو کہہ رہی ہیں نیب کو پھر کس طرح سے گرفتار کرنا چاہیے. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. سیاست پہ گفتگو ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ ناز بلوچ صاحبہ موجود ہیں. کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ آپ نے اعتراضات کرتی ہیں, اس کا وے آؤٹ بھی بتا دیں, آنسر دے دیں, کس طرح نیب گرفتار کریں؟ دیکھیں, نیب کی جو قوانین ہیں یہ اس کو ایک ڈرکونین لا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک آمر کی پیداوار ہے. پیپلز پارٹی نے گزشتہ دور جو پیپلز پارٹی نے کوشش کی اس کے اندر ترامیم لانے کی, اور ہم یہ چیز کے اوپر بلیو کرتے تھے, ہمیں یقین تھا کہ یہ قانون ایسا ہے کہ ہر آنے والی حکومت اس کو اپوزیشن کے اگینسٹ استعمال کرے گی, کیونکہ ہر حکومت کی کوشش انفارچونیٹلی یہ ہوتی ہے کہ اپوزیشن کو منہ چپ کرانے کے لیے, بند کرانے کے لیے انہیں ایسے کیسز میں الجھا لیا جائے کہ وہ اپنے میں الجھ جائیں اور حکومت جو ہے وہ ایک اپنی ہی دھن میں چلتی چلی جائے. تو اس کے خلاف پیپلز پارٹی سمجھتی تھی کہ قانون سازی ہونی چاہیے, بٹ انفارچونیٹ اٹ واز کہ پی ایم ایل این نے اس وقت سپورٹ نہیں کیا, جس کو آج پی ایم ایل این خود ریگریٹ کرتی ہے ہر فورم پہ کہ کاش ہم یہ کر لیتے تو یہ. دیکھیں, بات یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی کرپشن کے اوپر ہاتھ نہ ہو یا لوٹا ہوا دولت واپس نہ آئے. وی وانٹ دیٹ, ایٹ لیسٹ آئی ایز اے پیٹریوٹک پاکستانی, ایز اے پارلیمنٹیرین, آئی وانٹ کہ ہمارے ملک کا جو پیسہ ڈرین ہو رہا ہے, جو ضائع ہو رہا ہے, کرپشن کی نظر ہو رہا ہے, اس کا مکمل سخت اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. بٹ وہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. وہ یہ فیلر نہ آئے کہ صرف اپوزیشن میں کبھی شہباز شریف کو اندر کریں, کبھی بلاول بھٹو صاحب کی 1 سال کی ان کی کوئی پراپرٹی ان کے پیرنٹس کی جو ہے اس کے کیس کے اندر الجھا کے ان کو ملائن کرنے کی کوشش کی جائے, میڈیا ٹرائل کیا جائے. اس قسم کی چیزوں سے پھر امپریشن یہ جاتا ہے کہ باری باری اپوزیشن کو ڈرانے اور خوفزدہ کرنے کے لیے حربے استعمال ہو رہے ہیں. دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو کابینہ میں کئی سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ نیب زدہ ہیں, جن کے اوپر بڑے مختلف کیسز کے اندر ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں معلم جبا کیس دیکھیں, بلین ٹری سونامی دیکھیں, بی آر ٹی کے پی کے میٹرو, مختلف چیزیں ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وی وانٹ اے سسٹم جہاں ایکویلٹی کی بنیاد کے اوپر علیم خان سنیں علیم خان پہ آتے ہیں نا. علیم خان کو کس طرح گرفتار کیا, گئے کیس میں گرفتاری ہو گئی. شہباز شریف کو کس طرح گرفتار کیا. ناؤ آپ کی بات کی جائے, آغا سراج درانی کی بات کی جائے, کس طرح گرفتار کیا. سیم پیٹرن, سیم طریقے کار سے. دیکھیں اس میں ایکویلٹی, اب تو یہ تاثر ہی کیا جو آپ لوگ کہہ رہے تھے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے علیم خان کی گرفتاری کے بعد, تو یہ تاثر زائل ہو گیا. اب تو تینوں پارٹیز کو ایکولی ٹریٹ کیا جا رہا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پہلے تو یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ کے طور پہ, کیونکہ 6 مہینے سے صرف اپوزیشن کے اوپر یہ پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی. جب اپوزیشن نے بہت شور مچایا کہ جناب نیب زدہ, تو آپ کے پاس بھی بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی باسکٹ میں بھی ایسے بہت سارے ایگز ہیں جو کہ نیب زدہ ہیں لوگ, تو پھر آپ ان کی طرف ہاتھ نہیں رکھیں گے. اگر ان کو آپ لینینسی کے ساتھ دیکھیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی آواز اٹھے گی. جب بہت آواز اٹھنے لگی تو پھر جناب علیم خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا.
میرا مقصد ہے دیکھیں I would not even want that. Do you think کہ انہیں پریشرائز ہو کے نیب نے گرفتار کیا جب بہت آواز اٹھی؟ دیکھیں ایک بیلنسنگ ایکٹ نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, بیلنسنگ ایکٹ تھا وہ, but still you know what I believe is, میں سمجھتی ہوں کہ کسی کے ساتھ بھی چاہے وہ علیم خان ہو, چاہے وہ کے پی کے اسپیکر ہوں, چاہے وہ سندھ کے اسپیکر ہوں, بات سندھ کے پی پشتون کسی کی نہیں, بات پاکستان کے ہر شہری کی ہے کہ اگر آپ کے پاس جب تک you do not have the enough evidence, you do not have the proof, آپ کسی بھی شخص کو اس طرح سے تذلیل کر کے, میڈیا ٹرائل کر کے, ملائن کر کے اس کو آپ ایک ملزم کے طور پہ, جب مجرم کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. دنیا بھر کا قانون ہے innocent until proven guilty. پاکستان میں ہمارے پاس یہ انفارچونیٹ قانون ہے کہ جناب آپ جب تک اپنے آپ کو innocent ثابت نہیں کریں گے آپ گلٹی ہیں. تو یہ الٹا جو سسٹم چل رہا ہے اس کے بڑے ڈیمیجنگ ایفیکٹس ہوتے ہیں, اور خود پی ٹی آئی کل کو اس چیز کو فیس کرے گی, because they will have to face the music. No, they are not. They will have to face the music tomorrow. Because کرے گی نا تینوں پارٹیز کیوں متفق ہیں ایک پوائنٹ پہ کہ نیب کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. فواد چودھری صاحب بھی چیختے ہیں, آپ کے بلاول بھٹو بھی چیختے ہیں, مسلم لیگ نون کی بات کی جائے شہباز شریف بھی چیختے ہیں, تو کیوں نہیں نیب کو کس نے کرنے, نیب لاؤ میں ترمیم کس نے کرنی ہے؟ حکومت وقت حکومت بیٹھی ہوئی ہے, آئیں کمیٹی اس کے اوپر بنی ہوئی ہے آلریڈی, ہر پارٹی کے 2 لوگ کمیٹی میں شامل ہیں. سینٹ میں آپ لوگوں کی اکثریت ہے, موو لائیں. let the parliament strengthen itself, let the parliament sit together and discuss this issue, تاکہ آنے والے وقت میں یہ جو تاثر ہے یہ ختم ہو, and we move towards a progressive Pakistan. دیکھیں یہ جو رویہ ہے اس سے پارلیمنٹ اسٹرینتھن نہیں ہوگا, ہم ایشوز پہ بات نہیں کر سکتے, ہمارا ایجنڈا رہ جاتا ہے. اس حوالے سے کوئی میٹنگ ہوئی ہے تینوں پارٹیز کی, کوئی کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے آپ لوگوں کی؟ اگر پی ٹی آئی سے نہیں ہوئی تو مسلم لیگ نون سے ایٹ لیسٹ اس بات پہ کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے کہ وی شوڈ چینج دس لا, وی آر دی سپریم اتھارٹی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت تو پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سارے ان کے ایم این ایز ہیں, بہت سارے ان کے منسٹرز ہیں جو اندر ہی اندر یہ باتیں کر رہے ہیں, جو یہ چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ کل کو اگر کسی اور کی حکومت آئی تو ان کے ساتھ بھی انتقامی کارروائی کے نتیجے میں ایسڈ بیونڈ مینز میں تو کوئی بھی پھنس جائے گا. اب آپ کا یہ کورٹ ہے, ایسڈ بیونڈ مینز میں آ کر اس کورٹ کے خلاف آپ کے اس طرح کی باتیں, ٹائروں کے اوپر ہو رہی ہیں باتیں, کورٹس کے اوپر ہو رہی ہیں باتیں, بکروں کے اوپر ہو رہی ہیں باتیں, تو اس طرح سے تو کسی کو بھی آپ پھنسا لیں گے, اگلا ثابت ہی کرتا رہ جائے گا اپنے آپ کو. تو میرا خیال ہے اس چیز سے we have to come out, there needs to be a lot of seriousness, and all the political parties are on one page on this, I think so. The opposition parties are on one page. پی ٹی آئی کے اندر 2 آوازیں ہیں, ایک آواز وہ ہے جو انتقام چاہتی ہے, ایک آواز وہ ہے جو سینس پریویل کرتی ہے, اینڈ ہماری خواہش ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ایک چند لوگ ہیں جو سینسیبل سوچ رکھ رہے ہیں, جو پولیٹیکلی بہتر سوچ رکھ رہے ہیں, ان کی سینس پریویل ہو اور ایک کنسنسس ود ان ان کی پارٹی پیدا ہو. اس سینس میں پرائم منسٹر صاحب جو ہیں عمران خان صاحب, وہ کس سائڈ پہ آپ انہیں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب کا میں یہ کہوں گی کہ انہوں نے ابھی گزشتہ دنوں میں آپ کو پتا ہوگا کہ سمد جو آرکیولوجسٹ تھے جو اونلی پی ایچ ڈی ہیں سنسکرت کے اندر, ان کو جس طرح گرفتار کیا گیا, اس کے اوپر خان صاحب کی ایک ٹویٹ آئی اور انہوں نے اس کی مذمت کی کہ یہ طریقہ اور یہ رویہ درست نہیں ہے. اب اس کا کاؤنٹر نیریٹو میں دے دوں, آغا سراج درانی ڈاکوؤں کو جب بھی پکڑا جاتا ہے جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے. عمران خان صاحب, میں آپ کو جواب دے دوں, میں کچھ اور کہنا چاہ رہی ہوں. ایک طرف انہوں نے اس کی مذمت کی کہ یہ غلط طریقہ تھا, اور ڈیفینیٹلی غلط طریقہ تھا. اس سے پہلے ایک پروفیسر کا آپ کو یاد ہوگا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگائے لے کر آیا گیا, پھر اس کے بعد ایک پروفیسر جن کی ڈیتھ ان کسٹڈی ہوئی, اس کے بعد ان کے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں بھی نہیں نکلی, اس کے اوپر کتنے افسران معطل ہوئے, یہ ساری چیزیں. اچھا اب ان کی تو کنڈمنیشن آتی ہے, لیکن آن دا کنٹری آغا سراج درانی از ناٹ این ایلین, ہی از اے پاکستانی, وہ یہیں پر ہی موجود ہیں, الیکٹڈ ہے, اسپیکر ہیں, لیکن نہیں میری بات سنیں, وہ اسی ان کے گھر میں ان کے بچوں کے ساتھ جس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہوا, پوری سندھ کے ایم پی ایز وہاں موجود تھے. the CM couldn't stop the NAB officials inside, جب انہوں نے وہاں پہ جا کے 10 سے 12 13 افسر جاتے ہیں گھر کے اندر, خواتین ہیں, بچے ہیں, اور ان کے سامنے آپ جو ایٹیٹیوڈ ہے, سی ایم صاحب نے اپنے اسپیچ میں انہوں نے یہ بات کہی ہے, سی ایم سندھ نے, کہ دھوئیں سگریٹ کے اسموک کیے گئے ہیں بچوں کے فیس پہ, انہوں نے کہا کہ الرجی ہوتی ہے, مے بی somebody suffering from asthma and is allergic to the cigarette smoke. تو آپ ان کے سامنے ڈیلیبریٹلی کریں اور دھمکانے والے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ. میرا خیال ہے کہ ہمارے جتنے بھی, ایک تو ان کے اندر جو ٹریننگ کا الزام ہے نا آپ کی سائیڈ سے, پروف تو نہیں ہے, یہ تو
پھر آپ مجھے بتائیے کہ پریویس ریکارڈ کیا آ رہا ہے, ہتھ کڑیاں لگی آپ نے بھی دیکھی, ڈاکٹر سمد والا کیس بھی آپ نے دیکھا, کوئی الزام ہے. تو آئی تھنک دیکھیں اب یہ ہے کہ ایک طرف اگر آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں تو اس ایٹیٹیوڈ کو بھی حکومت کو کنڈیم کرنا چاہیے, کیونکہ پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ پورے ملک کے پرائم منسٹر ہوتے ہیں, اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر کو سندھ کے ایشوز کے اوپر بھی وہ اسی طرح آواز اٹھائیں جس طرح دوسرے صوبوں میں ہوتا ہے. یہ جو سب کچھ ہوا ہے, پی ٹی آئی کا کئی تانے بانے اس سے مل رہے ہیں آغا سراج درانی کے حوالے سے. جو دیکھیں بات یہ ہے کہ آف کورس آئی کین ناٹ گیو اے سویپنگ اسٹیٹمنٹ, آئی ہیو ٹو بی اے ویری ریسپانسبل پرسن. What People's Party actually think? No, actually the thing is کہ اس وقت یہ حکومت ہے, اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومتی وزراء کی جو بیان بازیاں ہیں, جو پیپلز پارٹی کے خلاف جارحانہ ایٹیٹیوڈ لے کر وہ چل رہے ہیں, forgetting this thing. آپ نفرت اور ہیٹ کے لیول دیکھیں کہ ابھی رائل پرنس جب آئے سعودی کے تو اس میں اپوزیشن جو کہ میجورٹی سے نمبر آف ووٹس کے اعتبار سے اپوزیشن کے ووٹس زیادہ ہیں, لیکن آپ نے اپوزیشن کو انوائٹ ہی نہیں کیا. یہ انٹالرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے, اور چور اور ڈاکو, آئی تھنک یہ ایک سویلائز معاشرے میں یہ ورڈز اچھے نہیں لگتے. آپ کسی کو بھی چلتے پھرتے کہہ دیں پبلک ریپریزنٹیٹیو ہیں, بلانا چاہیے تھا اور ان کو representation دینی چاہیے تھی. They represent half of the Pakistan. How would it feel کہ ایک صوبے کے سی ایم جو ہے وہ موجود نہیں ہے؟ تو یہ ایک تعصبانہ رویہ ختم کریں. They should behave like a true democracy. دیکھیں خان صاحب ہمیشہ ویسٹ کی ڈیموکریسی کی مثالیں دیتے رہے, ہمیشہ انہوں نے ویسٹ کی ڈیموکریسی کو بڑا سراہا اور اس کی ایگزامپلز دیں کہ جناب نیدرلینڈس کے اندر پرائم منسٹر جو ہے وہ بائی سائیکل میں آتا ہے, اور یہ ساری جو ڈیموکریسی, ٹرو ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے. تو اگر جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو عوام کی پھر ان ریٹرن توقع ان سے یہ ہوتی ہے کہ جب ان کی حکومت آئے تو پھر وہ ایسی چیزیں ریفلیکٹ کریں, بٹ وہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ حکومت تحلیل کرنے کی ایک کوشش ہے آغا سراج درانی کی گرفتاری؟ دیکھیں تحلیل تو نہیں ہوتی نا حکومت, کیونکہ میجورٹی کے ساتھ سندھ میں ایک کوشش کی گئی ہے, وی آر دیئر ان میجورٹی. باقی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے اٹس ناٹ نیو. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سیف الرحمان کے کیسز ہوں, جسٹس قیوم کی ٹیپ ہو, ہر چیز میں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پہلے بھی بکتے ہیں چیزیں. اب اگر ان کیسز کے اوپر 11 سال انہی عدالتوں میں ٹرائل ہوتے رہے اور 11 سالوں کے بعد پتہ چلا کہ there is nothing, there is no proof, یہ صرف انتقامی کارروائیوں کی بنیاد پہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں, تو پھر ڈیفینیٹلی ہر پولیٹیکل پارٹی کو یہ پھر کہنے کو حق ہے کہ جناب یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے معاملات کیے جاتے ہیں. Let us, you know what should happen is کہ ایک ایسا قانون, نیب کے قوانین میں ایسے ترامیم کیے جائیں, ایسی چیزیں انڈکٹ کی جائیں کہ ایک تو کرپشن کی روک تھام بھی ہو, اور یہ جو سکسیس ریٹ 6% ہے نا, یہ 6 سے بڑھ کے 96% تک چلا جائے. لیکن وہ تب ہوگا کہ جب آپ پراپر پروف کے ساتھ چیزوں کو کریں گے, نپ ان دا بڈ ایٹ دا رائٹ ٹائم. یہ 10 سال بعد آ جاتے ہیں, جی 10 سال پہلے یہ ہوا تھا, 30 سال پہلے کی چیز ثابت کر لیں, تو اس وقت رائٹ ایٹ دا ٹائم چیزوں کو نپ ان دا بڈ کیا جائے. میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا یہاں پہ کوئی پی ٹی آئی کا ہاتھ آپ کو نظر آتا ہے؟ آپ نے کہا میں پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتی بیکاز یو آر ناٹ شیور. بلاول بھٹو زرداری کے ایک اسٹیٹمنٹ کو انالائز کرتے ہیں, خود مختار اداروں کو سیاسی انجینئرنگ میں حصہ نہیں لینا چاہیے. بلاول بھٹو زرداری نے یہ بیان تب دیا ہے جب ہمیں ایکسٹرنل تھریٹس ہیں. یہ خود مختار ادارے کون سے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک آپ ایکسٹرنل تھریٹس کی بات کر رہے ہیں, ایکسٹرنل تھریٹ کے جب بھی ایشوز ہوتے ہیں تو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, ایوری پولیٹیکل پارٹی ان دا پارلیمنٹ ٹوڈے از آن ون پیج. سب ایک پیج کے اوپر ہے, ملکی سلامتی سب سے پہلے ہے, اور اس کے اوپر دیر از نو ادر سیکنڈ تھاٹ, نیدر اٹ کین بی. اس پہ ہم سب ایک پیج پہ متفق ہیں کہ پاکستان سب سے پہلے. پاکستان ہے تو ہماری پارٹیاں ہیں, پاکستان ہے تو ہم ہیں, آج ہم آزادی انجوائے کر رہے ہیں. اب اس کے بعد جہاں تک آپ پولیٹیکل بات کر رہے ہیں تو یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پولیٹیکل جو قوتیں ہیں, جو عوامی نمائندگان ہیں, جو اس وقت پارلیمنٹ میں ہیں, جس مقصد کے لیے ہیں اس مقصد پہ آئیں, لیجسلیشن کریں, قانون سازی کریں. یہ جو ایک دوسرے کو ڈیمین کرنے کے بیانات ہیں, ایک دوسرے کی تذلیل کرنے کا جو ایک سلسلہ جاری ہے, یہ ختم ہو. اور اس کو ختم کرنے میں پولیٹیکل پارٹیز ہی کرتی ہیں, ڈو یو تھنک اس کے علاوہ اور کوئی قوتیں نہیں ہیں؟ دیکھیں ڈیپینڈس آن دا پیپل. اگر تو آپ عوامی ووٹ کے اوپر یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ عوام جو ہے, جو محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہمیشہ کہا کرتی تھیں
کہ قوت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے. آپ عوام کے کندھوں پہ چڑھ کے آتے ہیں, تو جب آپ عوام کے کندھوں پہ ووٹ لے کر عوام کے کندھوں پہ چڑھ کے آتے ہیں تو پھر آپ کو ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو ہلا لے گا. تو یہی اصل جمہوریت ہے, اور دنیا بھر میں جمہوریت کی یہی ڈیفینیشن ہے. ہر ادارے کا احترام ہے, جوڈیشری کا اپنا احترام ہے, جتنے پلرز ہیں پاکستان کے سب کا اپنا احترام ہم کرتے ہیں, اور ہم نے عدالتوں کے ہر فیصلے قبول کیے ہیں, چاہے وہ کڑوے کڑوے گھونٹی کیوں نہ ہوں. جیسے ضیاء الحق کے دور حکومت میں جس طرح مارشل لا لگا, اور پھر اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو جب شہید کیا گیا, ایسی بڑی بڑی سیکریفائسز پیپلز پارٹی نے دی ہیں, لیکن کبھی اداروں کے خلاف بات نہیں کی. ہم نے ہر موقع کے اوپر جو ہے ہم نے اداروں کے فیصلوں کا احترام کرتے کرتے 11 سال جیلیں بھی کاٹی ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ایسے ریفارمز, جوڈیشل ریفارمز ہوں, ایسی بہتری ہو. اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, یہ کس کی سٹیٹمنٹ تھی؟ زرداری صاحب کی نہیں تھی؟ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. آپ ہمیں ابھی جانتے نہیں ہیں, اس کے بعد پھر دبئی چلے گئے. اگر آپ سیاسی سٹیٹمنٹس کی بات کرتے ہیں تو پھر دیکھیں سیاسی سٹیٹمنٹس وقت کے مطابق سیاستدان جو ہے وہ بہت سارے دیتے ہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب کے سب سے بڑا ڈاکو آج اسپیکر پنجاب اسمبلی بنے ہوئے ہیں. ایک ایسی سیاسی سٹیٹمنٹ کا ریفر کر دوں. دیکھیں میں نے آپ کو ایگزیکٹلی وہ سیاست میں ہم آئی ایم ایف کے پاس لون لینے نہیں جائیں گے, بٹ دین ایک ایسی سیاسی سٹیٹمنٹ کا میں آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں, چونکہ میں جو بات میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں, جو پوچھنا چاہ رہا ہوں, تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. نواز شریف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ممبئی حملوں پر, اور وہ سٹیٹمنٹ تب دی تھی جب وہ اپنی پولیٹیکل کیمپین رن کر رہے تھے. ان کا ایک بیانیہ تھا, اور وہ بیانیہ کچھ لوگوں کے خلاف تھا, کوئی اسپیسیفک اداروں کے خلاف تھا, اور انہوں نے کہا کہ وہ بیانیہ اس لیے تھا کیونکہ ہم پولیٹیکل کیمپین رن کر رہے تھے. مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں یہ کھلے عام کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سٹیٹمنٹ کو, ان کی اس سٹیٹمنٹ کو کلبھوشن یادیو کا جب کیس ہو رہا تھا تو ایز اے ریفرنس یوز کیا گیا پاکستان مخالف تقریر کے طور پر. ٹھیک ہے, اور ایک پرائم منسٹر یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, اس کو ایک مخالف ملک, دشمن ملک یوز کر رہا ہے, اور وہ ہماری سیکیورٹی فورسز پر سوالیہ نشان اٹھا رہا ہے. تو ایسے حالات میں بلاول بھٹو زرداری کا یہ سٹیٹمنٹ دینا کہ خود مختار اداروں کو سیاسی انجینئرنگ نہیں کرنی چاہیے, از اٹ کریکٹ اور ناٹ؟ کیونکہ یہی جو ہیں سٹیٹمنٹس کل آپ کو کوئی نہ کوئی ریفر کر سکتا ہے. دیکھیں خود مختار اداروں کو, خود مختار اداروں کی کا احترام ہر چیز اپنی جگہ, اور ڈیفینیٹلی وی بلیو دیٹ دے آر پلینگ دیئر ویری وائٹل رول. لیکن پولیٹیکل انجینئرنگ کی جو بات ہے, پولیٹیکل جو مینیپولیشن ہے, پولیٹیکل جو پارٹیز جس طرح بنائی جاتی ہیں, ایس ڈی اے بنی, جی ڈی اے بنی, یہ وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو آرٹیفیشلی کریٹڈ الائنسز ہوتے ہیں, ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا, اور یہ ایک محدود لمیٹڈ ریجن تک ہوتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں تو ہر دور میں ہوئی ہیں. اس سے تو کوئی اصغر خان پٹیشن, اصغر خان کیس کے اوپر خان صاحب خود اصغر خان کیس کے اوپر خود وہ کہتے تھے کہ اب انہوں نے ایف آئی اے سے کلوز ہو گیا, یہ ساری باتیں. لیکن اب آپ جو بات کر رہے ہیں, جہاں تک آپ نے یہ ویڈیو اس کی بات کی نواز شریف صاحب کہ یہ جو ویڈیو کلپ کی بات کی آپ نے, دیکھیں اس میں تو میں سمجھتی ہوں کہ فرسٹ آف آل ڈیفینیٹلی اس قسم کی چیزیں جو نواز شریف کی جو ویڈیو کلپ سامنے آئی ہے, اس کو جس طرح سے انڈیا یوز کر رہا ہے, ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو انڈیا یوز کر رہا ہے فار ایز اے ڈیمیجنگ ٹول. لیکن ایٹ اینی کاسٹ, these statements have nothing to do with Kulbhushan Yadav, because Kulbhushan Yadav India کا ایک sitting commander نام بدل کے پاکستان میں آیا ہوا, تو this statement cannot help Kulbhushan Yadav at any cost. Kulbhushan Yadav وہ statement غلط ہے ان کی, وہ جو statement ہے out of context use ہو رہی ہے وہ statement. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ Kulbhushan Yadav کے اوپر مطلب definitely کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہے جس کو وہ کوٹ کر رہے ہیں نا ہمارے خلاف. دیکھیں وہ بات تو آپ جو کہہ رہے ہیں, ڈیفینیٹلی میں سمجھتی ہوں کہ ایز اے پرائم منسٹر ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل, کیونکہ آپ کی ملک کی انٹیگریٹی, ملک کی سلامتی سب سے پہلے آتی ہے. یہی پوائنٹ تھا جو میں آپ سے بلاول بھٹو زرداری نے جو بیان دیا, نہیں اس طرح کا نہیں دیا, لیکن when you are facing external threats تو میرے خیال سے ہمیں اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے بہت محتاط ہونا چاہیے. نہیں, انہوں نے بالکل پولیٹیکل انجینئرنگ کی جو بات کی ہے اس سے زیادہ ہیوی اسٹیٹمنٹس عمران خان صاحب دے چکے ہیں. جہاں تک یہ بات ہے تو اس پہ ہمیں 100% نہیں 200% یقین ہے کہ بھارت اپنا کیس بہت ہی بری طریقے سے لوز کرے گا اور شکست خوردہ انشاءاللہ ہوگا بھارت. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, we will be right back after this short break.
ویلکم بیک ناظرین. ناز بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پروگرام میں ہم نے کہا تھا 3 سٹوریز ڈسکس کریں گے, تو جو تیسری سٹوری ہے وہ ریلیٹڈ ہے. سپریم کورٹ نے جو ہیں اپیلیں مسترد کر دی ہیں. جی آئی ٹی میں جب فیصلہ آیا تو اس کو چیلنج کیا گیا اور اس فیصلے کے جو نظر ثانی اپیلیں ہوئیں اس پر لمبی سماعت ہوئی اور اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا فیصلہ سنایا اور اپیلیں مسترد کر دی گئی ہیں. کیوں آپ کو نظر ثانی اپیل میں جانے کی ضرورت پیش آئی؟ دیکھیں, اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں, جو بھی کیسز بنائے جاتے ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی کہ پیپلز پارٹی کے لیے یہ چیزیں باتیں نہیں ہیں. اس سے پہلے 11 سال کیسز چلتے رہے اور اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب نوعیت کے کیسز چلتے رہے اور بعد میں پتہ چلا کہ ان میں نہ سر تھا, نہ پیر تھا, نہ کوئی اس میں دم تھا. تو اس طرح جب پولیٹیکل لیڈرشپ کو کسی بھی کیس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا جائے اور اس کے جب تک آپ کے پاس ویلڈ ثبوت نہ ہو, جب تک آپ کے پاس پروف نہ ہو, تو آپ کسی کو اسپیشلی ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر یہ پھر ڈیفینیٹلی وہ جاتا ہے کہ وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور جہاں تک نظر ثانی کی بات ہے تو نظر ثانی کا حق جو ہے وہ ہر شخص رکھتا ہے کہ وہ نظر ثانی کے لیے اپیل کرے, اس میں کوئی غیر قانونی عمل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے, بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ کیا گیا ہے کہ آئی ایس آئی کو جے آئی ٹی میں شامل کرنا, یہ بالکل غلط پریسیڈنٹ ہے. لیکن یہ میں ناظرین یہ وہ یو ٹرن ہے جس کی میں آپ سے شروع میں انٹروڈکشن میں آپ نے بات کر رہا تھا کہ جو پیپلز پارٹی کی جانب سے اب موقف اپنایا جا رہا ہے کہ یہ بہت غلط پریسیڈنٹ ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو شامل کیا جائے جے آئی ٹی کی جو بھی کانسٹیٹیوشن ہو اس میں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہی جب نواز شریف کی جے آئی ٹی بنی تھی تب کیا کیا بیانات دیے, تب کہا کہ بہت زبردست جے آئی ٹی ہے, بڑی اچھی تحقیق ہوئی ہے, بڑے میرٹ پہ انہوں نے چیزیں نکالی ہیں, تہ در تہ تر تہ جو ہے چیزیں تھی جے آئی ٹی نے راز فاش کر دیا. اب اس میں بھی آئی ایس آئی کے نمائندے اور ایم آئی کے نمائندے موجود تھے. اب آپ پہ چونکہ وقت پڑا ہے, اب آپ کی باری آئی ہے, تو یو آر سیئنگ یہ بہت رانگ پریسیڈنٹ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف کا جو پیناما ایشو تھا, آف شور کمپنیز کا جو کیس تھا, اس کیس میں اور ان کیسز میں بہت فرق ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل ادارے میں چھپی ہوئی خبر تھی پیناما کیس کی, اور اس میں آف شور کمپنیز میں جو بھی جن لوگوں کے نام شامل تھے اس میں بہت سارے لوگ تھے. کچھ نے ایمنسٹی لے لی, کچھ ایمنسٹی لے کر جو ہے وہ صاف ہو گئے اور کچھ جو ہے وہ جیلیں بھگت رہے ہیں. تو اس میں بھی ہم نے دوہرا معیار دیکھا. لیکن جہاں تک یہ ہماری یہ جو حالیہ دنوں میں جو یہ معاملات چل رہے ہیں, اس کے اندر آپ دیکھیں کہ انویسٹیگیشن ایجنسیز جو ہیں ہماری, those who have to investigate, those who have to probe, جو آپ کی نیب ہے وہ بغیر کوئی تحقیقات کرے, بغیر کوئی آپ کے پاس ثبوت کے, شواہد کے, جب آپ کیس بنا دیتے ہیں اور میڈیا پہ چلا دیتے ہیں تو آپ ہاف سے زیادہ تو ڈیفیمیشن جو ہوتی ہے وہ تو آپ کر چکے ہوئے ہوتے ہیں ایک شخص کی. تو اصل جو اعتراض ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ جب تک آپ کے پاس برڈن نہ ہو, ایز آئی ٹولڈ یو دیٹ the burden of proof lies on the investigation agencies, اس کے بغیر اگر آپ میڈیا ٹرائل کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ تاثر آتا ہے, جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات ہے کہ ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کو فیل کیا جاتا ہے کہ جی that's the favorite political party for some time, تو پھر ایک تاثر آتا ہے. دیکھیں ادارے ہمارے سب کے ہیں, ادارے جو بھی ہمارے ملکی ادارے ہیں وہ سب کے ہیں, وہ آپ کے بھی ہیں, وہ میرے بھی ہیں, وہ پی ٹی آئی کے ترجمانوں کے بھی ہیں, وہ وزیر اعظم صاحب کے بھی ہیں, وہ سب کے, وہ پیپلز پارٹی سب کے ہیں. کیوں اعتراض؟ ہمیں دیکھیں بات میں آپ کو گزارش کر دوں, کیونکہ یہ ادارے جو ہے یہ ملکی ادارے ہیں, یہ ہماری پوری قوم کے ادارے ہیں, یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی اور وقت حکومت سے منسوب نہیں ہے, یہ ہم سب کی ڈیفنس کے ادارے ہیں, ان سے ہم سب کو احساس تحفظ ہونا چاہیے, یہ ہم سب کے اور ہیں, یہ ہمارے ملک کے ادارے ہیں. and no there's nothing to laugh about because you are saying کہ احساس تحفظ ہونا چاہیے, اور بلاول بھٹو اینڈ زرداری صاحب saying why they include ISI in what am I saying. آپ میری بات پوری سن لیں, پھر اس کے بعد you can ridicule on the statement. آپ نے سوال پوچھا, مجھے جواب دینے کا. دیکھیں جو ہمارے ادارے ہیں, ہم سب کو I'm telling you again کہ وہ غیر سیاسی ہیں,
یہ ادارے غیر سیاسی ہیں. جب سیاسی کیسز کے اندر انوالومنٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ایک تاثر آتا ہے, ایک تاثر نہ چاہتے ہوئے بھی یہ تاثر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کسی ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کو زیادہ سپورٹ حاصل ہے, جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور بینگ اے فیئر پرسن, میں آپ کو پہلے بھی یہی بات کر چکی تھی کہ دیکھیں نا, ہمارے پاس پریسیڈنٹس ہیں, ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ لیاقت جتوئی صاحب کا نام ECL پہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ فلائی کر سکتے ہیں دبئی میں. ہمارے پاس پریسیڈنٹ ہوتا ہے کہ زلفی بخاری صاحب کا نام ECL میں ہوتا ہے لیکن 3 گھنٹے جہاز نہیں جاتا جب تک زلفی بخاری کا نام نہیں ہٹایا جاتا ہے. تو ان چیزوں کے بعد ایک بائیس ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ سامنے حکومت کا آتا ہے, رویوں کا فرق آتا ہے. اور میں پرسنلی, ان مائی پرسنل اوپینین, ان مائی پرسنل کیپیسٹی, آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں وہ ہم سب کے ہیں. ان کے ادارے کوئی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ فیلنگ نہیں آنی چاہیے کسی کو کہ ان کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف زیادہ سافٹ ہے, بیکاز اینڈ آف دا ڈے الٹیمیٹلی ایز اے پاکستانی ہر پاکستانی کو فیل ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے کہ ایک طرف اگر جھکاؤ ہوگا تو پلڑا انصاف کا ترازو جھک جائے گا. بالکل صحیح بات ہے, لیکن اس کا کاؤنٹر نیریٹو موجود ہے, اور وہ کاؤنٹر نیریٹو کیا ہے. اگر اس کے کانٹیکس میں جائیں گے, جب کیس ہو رہا تھا تو آپ کو پتہ ہے فیک اکاؤنٹس کیس میں جو گواہان ہیں وہ عدالت آئے تھے اور انہوں نے آ کے کہا تھا کہ سندھ جو ہے, سندھ پولیس ہمیں جو ہے پروٹیکشن کے بجائے ہمیں دھمکا رہی ہے, ہمیں ہیرس کر رہی ہے. اور اس وجہ سے عدالت نے کہا تھا کہ سندھ پولیس کو کہ IG کو طلب کیا تھا, اور IG نے آ کے اسٹیٹمنٹس دی. اس کے علاوہ FIA نے ایک لیٹر لکھا تھا جس میں کہا تھا کہ ہمارے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, یہ ہائی پروفائل کیس ہے, وی نیڈ سم ون. تو دیٹس وائی دے انکلوڈ ISI اینڈ MI انٹو دا JIT. یہ وجہ بنی تھی JIT میں لانے کی. بیک گراؤنڈ تھا جسٹس آصف سعید کھوسا نے یہی بات ریپیٹ کی جب آپ کے لائر نے آرگیومنٹ دیا تھا. یہ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو آپ سندھ پولیس کی بات کر رہے ہیں نا, کہ ڈرانے اور دھمکانے والی جو آپ بات کر رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ جتنی آزاد اور انڈیپینڈنٹ اس وقت سندھ پولیس ہے, کسی صوبے میں اتنی انڈیپینڈنٹ پولیس نہیں ہے. اینڈ وین آئی سے دیٹ, آئی ٹرولی مین دیٹ. کیونکہ اس سے پہلے بھی AD خواجہ صاحب تھے. واٹ کوڈ دا سندھ گورنمنٹ ڈو؟ وہ وفاق کی طرف سے آئے ہوئے تھے, اور اس کے بعد جو ہے ان کو جو ان کی اپنی منمانی, جو ان کا چاہت دل, انہوں نے ویسے ہی کیا. اس وقت بھی سندھ کے اندر جو ہے مداخلت, کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہے, کوئی سندھ میں SHOs ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہو رہا, کوئی سیاستدان کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر رہا. ہر فیصلہ, جب ٹرانسفر پوسٹنگ سیاسی نہیں ہوتے تو پھر پولیس با اختیار ہوتی ہے, کیونکہ پولیس کو ڈر نہیں ہوتا, اس کو خوف نہیں ہوتا کہ اسے کسی کی کہنے کے اوپر. جسٹس اعجاز الحسن نے ایک لفظ یوز کیا, وہ I want to quote here, institutional capture, and they referred it to police. دیکھیں, میں آپ کو دوبارہ یہی بات کہوں گی کہ with all the due respect for the courts that we have, عدالتوں کا احترام, ججز کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کا, اور AD خواجہ کا ایشو بھی تو آپ ہی کے دور میں چلتا رہا. میں گزارش کر دوں کہ ان کا بس راو انوار کو جی عدالتوں نے ریلیف دیا ہے, ہم نے تو ریلیف نہیں دیا, سندھ حکومت نے تو ریلیف نہیں دیا, تو ان کو عدالتوں نے ریلیف دیا ہے. تو نہیں, الزام تو نہیں, عدالتوں سے پوچھے نا, عدالتیں ریلیف دیتی ہیں ان کو. کوئی پولیس میں بھرتی پیپلز پارٹی نے تو نہیں کیا نا, انہوں نے تو جو عدالتیں جو فیس ہے چیزیں, ہی از فیسنگ ایوری تھنگ اینڈ ہی ول ہیو ٹو فیس ایوری تھنگ. سمپل بات ہے, پیپلز پارٹی از ناٹ بیکنگ اینی بڈی اینڈ اٹس ناٹ سپورٹنگ اینی ون. جہاں تک انصاف اور جسٹس کی بات آتی ہے, جتنا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو کئی مہینوں سے, بلکہ کوئی سال 1.5-2 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں مستقل میڈیا ٹرائل جو ہوتا رہا ہے, جتنا اس کو ملائن کرنے کی جو ایک سیریز چلتی رہی ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی کو اتنا ڈیمیج نہیں کیا گیا میڈیا ٹرائل کے تھرو, اینڈ پیپلز پارٹی ہیز فیسڈ اٹ. ان تمام چیزوں کے باوجود آپ کا میڈیا آزاد ہے, آپ کے کیمرے کی آنکھ آزاد ہے, آپ کو پتہ ہے کہاں پہ آپ جائیں, پورے سندھ بھر میں آپ جائیں اور چیک دیکھ کر آ جائیں کہ کہاں پہ سیاسی مداخلت اس وقت پولیس میں ہے. آپ کو جواب ملے گا نہیں. بالکل لاسٹ کویشچن, میں آپ کا پوائنٹ لے لیا. نہ آپ کا پیسہ, نہ آپ کے اکاؤنٹ, کیا ٹینشن ہے, پھر کیا ضرورت پڑی ہے؟ جسٹس آصف سعید کھوسا نے ایک بہت خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ ایک بندہ زمین کھود رہا تھا, وہاں سے ایک خزانہ نکل آیا, ٹھیک ہے, سونے کے سکے, اور ایک جو ساتھ کھڑا تھا بندہ وہ بھاگتا بھاگتا آیا اور کہنے لگا یہ خزانہ میرا نہیں ہے, یہ خزانہ میرا نہیں ہے. تو وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے جب آپ کا تعلق ہی نہیں ہے تو why you indulge into that, اور آپ کو کیا ضرورت پڑی نظر ثانی کی؟ جب آپ ایک فلودے والے کا اکاؤنٹ کھلتا ہے, جب کسی کا بھی اکاؤنٹ کھلتا ہے, بے نامی اکاؤنٹس کھلتے ہیں, تو
उन अकाउंट्स के खुलने के घंटे बाद ही फ़ौरन उनको मंसूब पीपल्स पार्टी के साथ अगर कर दिया जाता है, लीडरशिप के साथ कर दिया जाता है, तो डेफिनेटली फिर वो पॉलिटिकल पार्टी एतराज़ उठाएगी कि ये हमारा नहीं है। अगर आप किसी को कहेंगे कि ये बेनामी अकाउंट्स आपके हैं, तो डेफिनेटली आपको आगे से बंदा जवाब देगा या तो उसके हैं या उसके नहीं हैं, और अगर वो कहता है उसके नहीं है तो फिर आप प्रूफ करके दिखाएं कि वो जिसके अकाउंट निकलते हैं वो जरदारी साहब का ड्राइवर होता है, जिसके अकाउंट निकलते हैं वो फरियाल तालपुर का सर्वेंट होता है, उस पर एड्रेस जो है जरदारी साहब के घर का दिया होता है। इसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन 2 के चल रही है साथ, तो फिर हम क्या देखेंगे, क्या कहेंगे? सिंपली कहेंगे कि नहीं है, बस छोड़ दें? नहीं, मैं देखें, बिलियंस ऑफ डॉलर्स किसी के भी नाम पे। पहली बात तो मैं आपको एक बात बताऊं कि स्टेट बैंक का हर साल ऑडिट होता है, हर साल ऑडिट होता है, और अगर बिलियंस ऑफ डॉलर किसी अकाउंट में आ रहे हैं, जा रहे हैं, 10 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन के अंदर बैंक हरकत में आ जाती है। तो ये लाखों के ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, ना कोई बैंक हरकत में आई, ना स्टेट बैंक को इन्फॉर्मेशन हुई, ना उसका ऑडिट आपको पता है ना, हुसैन लवाई साथ ही तो पकड़े हुए हैं। समिट बैंक भी कोई आसमान से तो उतर के नहीं आई, कोई एलियन तो नहीं है तो यही स्टेट बैंक के अंडर आती है, ऑडिट तो स्टेट बैंक का होता है। तो स्टेट बैंक की ऑडिट में ये इतने बड़े बड़े अगर चीज़ें थी तो खुल के सामने आनी चाहिए थी। दैट्स व्हाट आई सेड कि अगर कोई भी क्राइम होता है तो निप इन द बड एट द राइट टाइम। आप 10 साल 20 साल और 5 साल बाद आके कहें कि अरबों रुपए था, तो आप इतने अरसे से क्या कर रहे थे जब ये अरबों रुपए हो रहे थे, जमा हो रहे थे? तो तब बैंक्स क्या कर रही थी? बैंक की तो पॉलिसी है, मैं एक अकाउंट बनाने जाऊंगी तो जब तक मैं एक MNA के तौर पे जाऊंगी, जब तक अपनी प्रॉपर कवायफ नहीं दूंगी, मेरा अकाउंट नहीं क्रिएट होगा। तो फिर मुझे बताइए कि किस तरीके से बैंक ने अकाउंट्स खोले हैं, ये भी एक तशवीश की बात है। फिर मंसूब डायरेक्टली सियासी जमातों से होता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास फिर मैं कह रही हूँ ये एतराज़ फ़ौरन से जन्म लेता है कि ये हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं, ये चिपकाए जा रहे हैं। अगर इनमें सदाकत है, अगर किसी भी केस के अंदर सदाकत है, तो उसके प्रूफ, उसकी शवाहिद होने चाहिए। अदालतें आज़ाद हैं, अदालतें फ़ैसला करेंगी, और हम बैठे हुए हैं मुल्क के अंदर ही हैं। चाहे आप फरियाल तालपुर साहिबा की बात करें, वो भी पाकिस्तान में बैठी हुई है, शी इज़ फेसिंग एवरीथिंग, शी इज़ सिटिंग ओवर हियर। और जरदारी साहब की बात करें, बिलावल भुट्टो की बात करें, किसी की भी आप बात करें, XYZ पीपल्स पार्टी की लीडरशिप यहाँ मौजूद है। एक और क्वेश्चन करने दें आप, ये आपने चूंकि ये कर लिया है, वो क्वेश्चन ये है कि जरदारी साहब कहते हैं जेल मेरा दूसरा घर है। दूसरी तरफ आप जो है ना सिर्फ नजर सानी अपील सिर्फ इसलिए दायर करते हैं कि आपको कोई रिलीफ मिल जाए, इसके साथ साथ आप कहते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के भी नाम निकाले जाएं। जब आप कहते हैं कि जेल से आपको कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, दूसरा घर है, तो लेट द इन्वेस्टिगेशन गो। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। तो इसका मतलब कानून कैसे रास्ता बनाएगा? अगर आप जो गलतियां करते रहें, उसी गलती को बार बार करते रहेंगे, तो फिर आपको रिजल्ट तो वही निकलेगा ना। अगर आप सियासतदानों को सिर्फ बार बार अगर जेलों की नज़र 10-10 साल 11-11 साल होते रहेंगे और एंड में कुछ नहीं निकलेगा, तो हम तो मेरे भाई यही कह रहे हैं कि पहले प्रूफ अपनी निकाल के लेकर आएँ, पहले तमाम तफ्तीश कर लें, तहकीकात कर लें, अपनी इन्वेस्टिगेशन कर लें, आपको साबित हो जाए कि अगला बंदा इज़ गिल्टी, तो फिर उसके बाद आप उसके ऊपर करें। पहले ही उसको आप मलाइन कर देते हैं। ठोस बात इन्होंने की है कि जब पहले मलाइन नहीं करना चाहिए। मीडिया में भी हम देखते हैं कि पहले मलाइनिंग, डिफेमेशन की बुनियाद पर शुरू हो जाती है, और डिफेमेशन के हवाले से हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मुल्क में बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज नहीं है, जिसकी वजह से जो चैनल चाहता है, जो बंदा जिस तरह चाहता है वो डिफेम करता है। लेकिन इसके हवाले से कैमरा को भी स्ट्रिक्ट अपने रूल्स रखने चाहिए। और दूसरी बात यह इन्होंने कहा है कि खुल कर चीज़ें सामने आ जाएंगी, तहकीकात होंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेट्स सी कि क्या बनता है इस केस का, क्योंकि पूरी कौम की नज़रें इस केस पर लगी हैं। और जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि ये इतना बड़ा मामला है, इसको हम ऐसे जाने नहीं दे सकते। कंवर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।